मौजूदा हालात तमाम फितना सामान्यों के साथ हमारे सामने है। गुनागुन मसाइल और पेश करके मुश्किलात और आराम हर जगह पर फैलाए गए हैं। अक़वाम आलम हम पर जिस तरह टूट पड़ी है, जिस तरह उनके प्यारे पर टूटे हैं, बहैसियत कौम मिलत हमारा मुस्तक़बिल दांव पर लगा है। तमाम बातिल ताकतें हमारे खिलाफ सफारा हैं। सबका इत्तेफाक है कि इस्लाम के आलम बरदारों यानी इंसाफ के दाई मुसलमानों के वजूद से दुनिया किसी भी कीमत पर पाक करनी जाए। ऐवान को उससे पास होने वाली करारदादें उनके इन्होंने मकसद का मुंबोता सबूत है। बद बदल बग़दाद अफ़वाहिम वमा तस्फ़ी सुदूरुहुम अकबर। आलमगीर नफ़रत और ईमान को शदीदियत के इस माहौल में हमारी जिम्मेदारियां धोती हो जाती हैं, जो हमें हरकियत और अमल बनाती है। और इक़बाल अलैहि रहमान छुपाकर आस्तीन में बिजलियां रखी हैं गर्दों ने, छुपाकर आस्तीन में बिजलियां रखी हैं गर्दों ने, अनाजिल बात के काफिला में थे आशियानों में। एक तरफ हरबल संगीन होते ये हालात हैं, दूसरी तरफ उम्मत की बेबसी है जो किसी क़यादत के बगैर का मुसाफिर की तरह भटक रही है। हिंदुस्तान के 24 करोड़ मुसलमानों का सबसे बड़ा अलम यही है कि उनका कोई कायद वक़्त नहीं। जो क़यादत का दम भरते हैं उनकी हालत कितने पोशीदा है। मुमकिन है कि इख्तियार और तसव्वुर की बेड़ियों में चलते हुए अजमी सदा के दिमाग जुब्बा और दस्तार में लिपटी हुई दीनी और सियासी शख्सियत पर नक्शशाही को मानने से प्रोफेस करार है। लेकिन हकीकत यही है कि सैकड़ों तहकीकों, लाखों उलमा और आइम्मा और पूछे में पाए जाने वाले कानूनसाज कायदीन के बावजूद उम्मत की बड़ी मुखालिफत नस्ली जा रही है। लिहाजा अपने हाजिर में मौजूद जिंदा क़यादत का सवाल उठना वजह और जायज़ है ताकि उम्मत की अशुरी की जा सके और हमारा सदा का रास्ता है। मुस्तक़बिल मुफक्किरीन और दानिशवरान के सामने ये सवाल उठने लायक रहा है कि हकीकी क़यादत कैसी होगी जिस पर एतमाद करके बकिया मातम ज़दगान काफ़िला इस्लाम को उसके आलमबरदार को लड़का आ सके। इक़बाल अलैहि रहमान ने इस चुभते हुए सवाल का जवाब कुछ यूं दिया, तुमने पूछी है इमामत की हकीकत मुझसे, अब तुझे मेरी तरह साक़िल इस्लाम करे। है वही तेरे ज़माने का इमाम बरहक़ जो तुझे हाज़िर और मौजूद से बेजार करे। मौत के आईने में तुझको दिखा दे अपने दोस्त, जिंदगी तेरे लिए और भी दुश्वार करे। इतने मिल्लत से पैदा है इमामत उसकी जो मुसलमान को सलातीन का मस्तार कभी कायद नहीं हो सकता। हालात के सामने से जानकर की बात करना, बातिल की कुव्वत और तैयारी से डरकर मसला की रोशनी की तालीम देने वाला उम्मत की क़यादत का हक़ अदा नहीं कर सकता। हाजिर में क़यादत मसलहत और हिकमत से ज़्यादा शुजाअत बहादुरी की तालीम है। देखो होना और अपने मौक़िफ़ को कलंदराना अंदाज़ में खुद पेश करना ये एक हकीकी कायद की पहली निशानी है। हालात मुतक़ाज़ी हैं उनसे क़त्ल जलील के जो किसी काम में के डाल कर बात कर सके। मायूस कुन हालात में उम्मीद की दीप जलाती हुई यूं से सदा हो, इन्नमा ज़ालिकुम शैतानु युख़व्विफ़ु औलियाअह वला तख़ाफ़ूहुम वख़ाफ़ूनी मुमिनीन। जिसके अंदर कौम की शिकवा और शिकायत करने का मसला हो, जो अदालत का डरमा करना चाहता हो, जो बसे पचास बात से मुआहदा करने के बजाय ये कहने का हौसला रखता हो, इदारा सितमगर हुनर आज़माए, इदारा सितमगर हुनर आज़माए, उनकी आज़मा हम शिकल आज़माए। जो बस फरोशी की बजाय कुछ शिकन में एतमाद करता हो, जिसके पास बसारत और बसीरत, अखलाक और किरदार, रोशन और ताक़नात दिमाग, दिले जज्बात और ज़ुबानी रोशन हो, जो इदा हकमतुम बैनन नास यहकुम बिल अदल का मिसाल हो, जिसके सीने में क़यादत की तमन्नाएं हिस्से न जगी हो, बल्कि इस आयत का फर्क़ जमील हो। अल्लज़ीना इन मक्कन्नाहुम फिल अर्ज़ि अक़ामुस सलाह व आतवुज़ ज़कात व अमरू बिल मअरूफ व नहू अनिल मुनकर। किरदार क़ाहिरन व नज़ार हो, मौजूदा कायदीन तो पहले ही कानून से ताबीर कर चुके हैं। और शायर मशरिक़ कौम क्या चीज़ है, कौमों की इमामत क्या है, कौम क्या चीज़ है, कौमों की इमामत क्या है, इसको क्या समझे ये बेचारे लोग के इमाम अल्लाह में नबवी और साहब अब्दुल शुजाअत के मुत्तसिल हकीकी क़यादत नसीब फरमाए। के बाद दावत का मशवरा इस पर देख साहब जानिया सानिया साथी और कितने बच्चे Thank you.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد محترم سیاحت وقار معزز حکم صاحبان مشفق اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کی اس مقبول محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے حالات حاضرہ اور امت مسلمہ کی قیادت۔ حضرات، حالات حاضرہ کا جب ہم حقیقت پسندانہ جائزہ لیتے ہیں تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ یہ دور بہت پرخطر اور بڑا پرآشوب ہے۔ ہر طرف دہشت و بربریت، درندگی و کثافت قلبی کا دورہ ہے۔ وہ امت مسلمہ جس نے سینکڑوں برس تک عاجزانہ قیادت کی باغدور سنبھالی تھی، جس کا منصب دنیا کی امامت و قیادت تھا، جس نے دنیا میں اپنے متبعین کو آداب ابدیت کے ساتھ انداز جہانبانی سے کیا کر سیادت و سربراہی کا شہر اپنے سر باندھا تھا، انہیں مؤمنانہ فراست اور حکمت مندانہ کا علم بردار بنایا تھا۔ ان کی ایسی تربیت کی کہ رفعت و عظمت میں وہ فرشتوں کے لیے کفایت و وشق بن گئے تھے۔ ان کا وجود دنیا میں کفر و شرک کے لیے، کفر و شرک اور طاغوت کی طاقتوں کے لیے ایک چیلنج بن گیا تھا، بلکہ آج دنیا سے زیادہ حصے پر اسلام کے پھیلے لہرائے تھے۔ لیکن آج اسی امت مسلمہ کا حال یہ ہے کہ امامت اور قیادت کے بجائے دوسروں کی تقریر اور مرتبی پر غفلت کیے، وہ اپنی شخصیت سے ناواقف صلاحیتوں سے بے پرواہ ہو چکی ہے، وہ اپنی شخصیت سے ناواقف صلاحیتوں سے بے پرواہ ہو چکی ہے، بلکہ حق بات کو سمجھنے اور قبول کرنے میں اس کا دل نہیں رہا، پنسل کی دل بنا ہے، جس کے نتیجے میں اقوام عالم اس پر بھوکے کتے اور بھیڑیوں کی طرح ٹوٹ پڑی ہے۔ فلسطین، افغانستان اور عراق کے حالات سے کوئی واقف نہیں، اور ابھی حال ہی میں غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ ظالم صہیونی حکومت امریکہ اور اس کے جیلوں کے ظلم و بربریت کا کس کو علم نہیں؟ آئے دن فضائی حملوں سے ہزاروں عمارتوں کو وطن بنایا جا رہا ہے، ہر طرف خون آسمان تک بلند ہوتے ہوئے شعلے بے گور و وطن جھلکتی ہوئی لاشیں نظر آتی ہیں۔ دوسری طرف ہمارے ملک ہندوستان میں علمی کیمروں کی طرح میں آہستہ کیا نہیں ہے۔ مسلمانوں کے سارے ادارے موت کی کشمکش سے دو جا رہے، اب بندر کا سکینہ مجھے حوادث کی گرد ہے، فضا نے مسلمانوں کے ایک من پر چھاپا مارنا شروع کر دیا ہے۔ مسلمانوں کی جان و مال، عزت و آبرو خطرے میں ہے، بلکہ ایمان و عقیدے کی حفاظت کرنا دشوار کون بنتا جا رہا ہے۔ کہیں مسلم نوجوانوں کو گروہ ہتھیار کے نام پر قتل کر دیا جاتا ہے، تو کہیں مسلم نوجوانوں کا حرجی انکاؤنٹر کر کے مسلم معاشرے میں دہشت پھیلائی جاتی ہے، تو کہیں اسکولوں کے اندر مسلم بچوں کو سوری نمسکار کھولنے پر مجبور کر کے ان کے ایمان و عقیدے کو خراب کیا جاتا ہے۔ الغرض ہندوستان میں مسلمانوں کا مستقبل خطرے میں ہے، جن پر حالات بہت سنگین ہوتے جا رہے ہیں، اور مسلم قیادت کا حال یہ ہے کہ وہ پورے طور پر مغلوبیت کی غلام بن گئی ہے، جس کے قائدین و رہنما اپنی نفس کی پرست اور اقتدار کی اونچی کرسیوں کے سامنے سجدہ ریزی کو اپنا شعار بنائے ہوئے ہیں۔ وہ اپنے اغراض و خواہشات کی تکمیل میں کسی بھی چیز کو معلوم نہیں سمجھتے ہیں، جنہیں نہ دین و مذہب کا خیال، نہ انسان کا پاس، نہ افراد کی آزادی کا لحاظ، وہ نہ افراد کی آزادی کا لحاظ، نہ افراد کی آزادی کا لحاظ، نہ آفت پر یقین، وہ اپنے ذاتی فوائد کے لیے قومی و ملکی مفادات کو ترجیح دینے میں آر محسوس نہیں کرتے۔ نتیجہ یہ کہ ان کی پوٹیاں تو عیش و تناؤ کی عام جگہ ہے، لیکن افراد عالم کے سامنے ان کی کوئی حیثیت و وقار نہیں۔ اقبال نے انہیں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا، عمارت کیا شکوے خودنبی بھی ہو تو کیا حاصل، عمارت کیا شکوے خودنبی بھی ہو تو کیا حاصل، نہ زورے قدری مجھے نہ استقلال سلیمانی۔ حضرات، آج ضرورت ہے امت کو ایسے قائدین کی جو مظلوموں کی فریاد کو سنے، جو باطل کا ڈٹ کر مقابلہ کرے، جو عالم اسلام میں عدل و انصاف کو قائم کرے، اور جو عدل و انصاف کو قائم کرے، جن کا جو سب خدا کی رضا اور خوشنودی کے لیے دعوت الہی کا کام انجام دے، جن کا مقصد دنیا کی زیب و زینت نہ ہو، جن کا مقصد دنیا کی زیب و زینت نہ ہو،
کے بعد دعوت میں توسیع سید ناظم علی صاحب درجہ عالیہ پچھلے سال کس کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. محترم صدر جلسہ اور سب حکم صاحبان شکر مغفرت حضرت اللہ کے بعد اور میرے ساتھیوں، آج کی اس نور محفل میں میری سوچ کے اجالے جس موضوع کے حوالے سے اپنی دعوانیاں بکھیرنے کے لیے بیدار ہیں وہ ہے حالات حاضرہ اور امت مسلمہ کے بیان. محترم حضرات، دور حاضر میں مسلمان تاریخ کے نہایت نازک دور سے گزر رہے ہیں. ہر سمت سے امت محمدیہ کو برائے ارض سے اکھاڑ پھینکنے کی کوششیں جاری ہیں. ہر قوم مسلمانوں کے خون کی پیاسی نہیں تھی. کبھی ان کے عقائد کو اور اسلامی شریعت کو اور کبھی ان کے جان و مال کو ایک سوچی سمجھی جانے کا جب اشارہ بنایا جا رہا ہے. کبھی ہماری اذانوں پر پابندی لگانے کی کوشش کی جاتی ہے، کبھی مخالفوں میں کی جانے والی قربانی کو جیوہتیہ قرار دیا جاتا ہے. غرض کئی قسم کے پروپیگنڈے امت مسلمہ کے خلاف کیے جا رہے ہیں. مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ظلم و ستم و رسوائیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ جب ہم امت مسلمہ کی قیادت پر نظر ڈالتے ہیں تو صالح قیادت کا فقدان پاتے ہیں. آج ضرورت ہے اس قیادت کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین اسلام کی روشنی میں امت مسلمہ کی قیادت کے فرائض انجام دے. حضرات، آج وقت کا سب سے بڑا تقاضا ہے، آج وقت کا سب سے بڑا تقاضا امت مسلمہ کے اتحاد کا ہے. یہ وہ سرمایہ ہے جو ہر قوم کی فلاح اور محبوب کا ضامن ہے، جس کا تمام معاشرے کے تقدم و ترقی میں بنیادی کردار رہا ہے اور پورے عالمی تاریخ گواہ ہے کہ جب تک مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق کی دولت تھی تو اس وقت عمل آتا یہ تھا کہ پوری دنیا ہمارے تابع تھی، حکومت و سلطنت ہمارے قدموں میں تھی. جب تو راج پر مسلمانوں کا راج تھا، دریاؤں اور سمندروں پر ہماری حکمرانی تھی. ہماری فتوت والی عجیب تھی، ہماری شان و شوکت دائیں کے سب سے بےکار تھی. اور مرحوم نے حالت کے حسین الفاظ میں کیشا ہے کہ مغرب کی وادیوں میں تجھی عطا ہماری چھوٹا نہ کسی سے سیل روا ہمارا. لیکن مسلمانوں، جب سے ہم نے اختلاف کو گلے لگایا ہمارا آپسی اتحاد ختم ہو گیا اور اسی وقت سے ہم پارے مسلط میں گر گئے اور ہم محکومی اور غلامی کی زندگی جینے لگے اور ہماری عزت و آبرو کا جنازہ ہو گیا. حضرات، آج موجودہ حالات کا تقاضا ہے کہ امت مسلمہ کی قیادت کھڑی ہو اور ملت اسلامیہ کو ایک سیٹ معاملہ چلا ہے اور ملت کی قیادت لا کر پھینک دے اور آپ سے رنجش کو مٹا دے. باب شیر و شکر ہو کر جذبات کی شعر کی اصلاح ہو جائے. خدانے رنگ کو توڑ کر ملت رقم ہو جا، نہ پرانی رہے باقی نہ گیرانی نہ افغانی. آج امت مسلمہ کی قیادت و حالات خاصہ میں آگے آ کر مسلمانوں کو مفت کے طوفانوں سے نبردآز نہ ہونے اور کمر بستہ ہونے کی دعوت دینا چاہیے اور ملت اسلامیہ کے بکھرے ہوئے شیرازے کو دل و جان سے یکجا کرنے کی فکر میں لگانا چاہیے اور امت مسلمہ کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر مضبوط سے عمل کرنے کی دعوت دینا چاہیے اور اقبال کے شعر کا خود کو اور پوری امت مسلمہ کو مصداق بنانا چاہیے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ باقی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. یہ تم دیکھیں گے کہ سماج اور معاشرے میں بہتری آئے گی، نیکیوں کا بول بالا ہوگا، عقیدہ و عمل کی پختگی ہوگی، اتحاد اور اتفاق ہوگا، اظہار و قربانی، ہمدردی و غمگساری، مکانہ کو سنجیدگی ہوگی. الغرض مسلمانوں کا معاشرہ صحت مند اور تندرست جسم کی طرح ہو جائے گا اور آج کے موجودہ حالات بھی ہم سے ویسا ہی ایمان اور ویسے ہی اعمال کا مطالبہ کر رہے ہیں. اور ایک بڑے مومن کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ زمانہ کیسا ہی خراب ہو، حالات کیسے ہی پریشان ہو، ماحول کتنا ہی مخالف ہو، مسلمان کی صرف اور صرف یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے دین و ایمان سے وابستہ رہے اور اپنے رب سے تعلق مضبوط رکھے. میں اپنی تقریر کو علامہ اقبال کے دعائی اشعار پر ختم کر رہا ہوں. تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، قلعے مرتضیٰ صوف صدیق دے، جوان
کے بعد دعوت دیتا ہوں محمد فیضان غلط بابو خان صاحب درجانی ثابت ہو اذان ہوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون صدق الله العظيم جناب صاحب معزز حکم صاحبان اساتذہ اور میرے پیارے عزیز ساتھیوں، آج کی اس پرنور محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے حالت حاضرہ اور امت مسلمہ کی قیادت۔ حضرات، اسلام دراصل دنیا میں ظلم کے خاتمے کے لیے آیا، وہ ظلم انسانوں کے درمیان ہو یا ظلم شرک کے نام پر ہو، اللہ تعالیٰ کو اپنی زمین پر کسی بھی قسم کا ظلم برداشت نہیں ہے۔ اس کے پہلے بھی اس نے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تھا، اور جب عالم کی ظلم و بربریت کی ہوا چلنے لگی ظہر الفساد فی البر والبحر، اس کو مٹھانے کے لیے اور دنیا میں امن و چین قائم کرنے کے لیے اللہ عالم کی پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا۔ اس وقت کے حالات بہت خطرناک تھے، قتل و غارت کے زنا، چوری، شراب نوشی، ننھی منھی بچیوں کو زندہ نابود کرنا، اور دنیا میں معاشی بدحالی کا بازار گرم تھا۔ اللہ شرک کے اندھیرے نے ان پر مصیبت کے بادل مسلط کر دیے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام حالات کا جائزہ لیا اور خدا کی ہدایت کے مطابق ان حالات کو بدلنے کی کوشش کی، اور آپ نے کسی بھی مسئلے کو نہ چھیڑا، نہ اس کو دور کرنے کی آواز لگائی، بلکہ وہ شاہ کلیم کا استعمال کیا، اور آپ نے توحید اور خدا کی وحدانیت کو اور تمام مسئلوں کا حل قرار دیا۔ حضرات، یہ مسلمان